इजलास के लिए जो 2 रोज़ा हो रहा है, उसके अंदर तो सबसे बड़ी शख्सियत हैं इस वक़्त चाइनीज़ प्रीमियर जो हैं प्राइम मिनिस्टर, वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया, उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल तैयार है शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की मेज़बानी के लिए। और इस हवाले से जो तैयारियां थी वो भी मुकम्मल कर ली गई हैं। वफूद की आमद का सिलसिला जो है वो भी जारी है और काफ़ी वफूद आ चुके हैं। चीनी वज़ीर आज़म जो हैं वो भी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और उनके साथ भी एक बड़ा वफ़द आया। इसके साथ-साथ जो रूसी वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी आमद भी जल्द मुतवक्को है, वो भी पहुँचने वाले हैं और उनके साथ भी एक बड़ा वफ़द आ रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जो हैं जयशंकर वो भी इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन क्योंकि ये कसीरुल मुल्की एक कॉन्फ्रेंस है और उसमें जो दो तरफ़ा मुलाकातें हैं, उसमें भारत की तरफ से ये कहा गया है कि शायद उनका कोई इम्कान मौजूद नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो खित्ते में मौजूद दरपेश चैलेंजेस हैं और उसके साथ साथ जो इस वक्त तक आलमी सतह के मसाइल हैं उसमें किस हद तक जो है हल करने के लिए अपनी राय दे सकेगा। और उसके साथ साथ जो वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं उनमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, कितने ममालिक शामिल हैं और क्या खसूसी तैयारियां की गई हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। जावेद सुमरो, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल दो रोज़ा इजलास शुरू होने जा रहा है और वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। तो कौन कौन से अहम ममालिक हैं जो शिरकत कर रहे हैं, कौन कौन से वफूद जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। फैसल देखें, अभी तक जो वफूद आए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें सबसे बड़ी शख्सियत तो हैं वो शंघाई ताउन तंजीम के अंदर इजलास के लिए जो 2 रोज़ा हो रहा है, उसके अंदर तो सबसे बड़ी शख्सियत हैं इस वक़्त चाइनीज़ प्रीमियर जो हैं प्राइम मिनिस्टर, वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। और आज हमने इस चीज़ को मतलब हमने बड़ी खुशी हुई ज़ाती तौर पे जिस तरह से उनका वालेहाना एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, इसके अलावा फेडरल कैबिनेट के अंदर मौजूद वफाकी वज़रा उनके साथ मौजूद रहे, उनको रेड कारपेट दिया गया। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। ये हमारी इस बात का जो है ये वाज़ेह सबूत है कि हम पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ कितनी मोहब्बत करता है और चीन को अपना आयरन ब्रादर समझता है। और उस ब्रादराना जो रिलेशन है उसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान किस तरह से जो है चीन से भी शायद अपने रिलेशंस को मज़ीद मजबूत करने के लिए 2 हाथ आगे, 2 स्टेप्स आगे जाके सोचता है। तो उसके बाद अभी भी जो है उनके कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, ज़ाहिर है तमाम सरबराह मुमलिकत जब आते हैं तो उनसे पहले उनके कोऑर्डिनेटर्स आते हैं जो तमाम जो है कॉन्फ्रेंस के तमाम एजेंडे को तय करते हैं। और उसके अलावा उस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने तमाम जो सरबराह मुमलिकत होते हैं उनको अपनी चीज़ें पेश करते हैं, जो एजेंडा होता है। तो उनका 2 रोज़ा जो इजलास है आज वो मुकम्मल हो चुका है। उसके अंदर जो हमारी इतलात इजलास मुकम्मल नहीं, इजलास का एजेंडा जो है वो नहीं, वो मुकम्मल है। देखिए कोऑर्डिनेटर्स का इजलास मैं कह रहा हूँ, ये नहीं। कोऑर्डिनेटर का इजलास जो है वो मुकम्मल हो चुका है, जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस होंगी एससीओ के इजलास के अंदर, जो 2 रोज़ा इजलास है जिसमें सरबराह मुमलिकत होंगे और बाकी जितने भी ममालिक शामिल हो रहे हैं आ रहे हैं हमारे पास वफूद, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, उनकी कोऑर्डिनेटर्स वहाँ बैठे हैं, उन्होंने बात की है सारा। मतलब सिंपल मैं ये बताऊँ अपने नाज़रीन को कि एलामिया क्या होगा, इस इजलास का एजेंडा क्या होगा, कितने कौन से ममालिक की जो है कितनी सिफारिशात होंगी जो इस एससीओ इजलास में पेश की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि जैसे ही कल इजलास शुरू होगा तो इजलास की पहली स्पीच जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो सबसे पहली ओपनिंग स्पीच करेंगे। और उस ओपनिंग स्पीच के बारे में वो पाकिस्तान समेत जो खित्ते और आलमी सतह पर और इलाकाई सतह पर जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसके हवाले से बात करेंगे। और ख़ास तौर पर इस चीज़ पे भी बताया जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो पाकिस्तान जो पिछले 2, 3, 4 सालों से और पिछले बल्कि ये कह दूँ कि 10 सालों से क्लाइमेट चेंज के लिए इस हवाले से जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा है। और उसमें आपने याद है 2 साल पहले भी हमारे पास सैलाब आया, सिंध पंजाब के इलाके जो है वो डूब गए, लोग परेशान हुए, तो वो क्लाइमेट चेंज की वजह से। और क्लाइमेट चेंज हमारा इतना उसके अंदर इतना हिस्सा नहीं है पाकिस्तान का जितना दीगर ममालिक का है। तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं इसको डिटेल में अपनी तकरीर के अंदर बात करेंगे और तो बताएंगे कि हमारे मसाइल क्या हैं, इस खत्े के अंदर मसाइल क्या हैं और किस तरह से हमारे यहाँ जो है सूरत हाल ख़राब की जाती है।
اور ہو سکتا ہے دہشت گردی کے کو بھی ڈسکس کیا جا سکے, باقی ایشوز کو بھی ڈسکس کیا جا سکے. ڈیفینیٹلی دہشت گردی جو ہے وہ اس خطے کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس وقت بھی پاکستان جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا، اگر خطے کے جو دیگر مسائل ہیں اس حوالے سے بھی ایک بڑا فورم ہے، اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس فورم پر ہیں، بالخصوص اس لیے کہ دو دنیا کی جو سپر پاورز ہیں وہ بھی اس کی ممبرز ہیں، ایک چین اور دوسری روس، اور دونوں کے جو اعلیٰ سطحی وفود ہیں وہ اس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں جو خطے کو درپیش مسائل ہیں اس حوالے سے کوئی ٹھوس حکمت عملی سامنے آ سکے گی؟ بالکل آ سکے گی. اتنے بڑی سطح کا ایک ایونٹ ہے, ایک بہت بڑی تنظیم ہے, اور شنگھائی جو ہے چین کا پورا بیک حاصل ہے, اس کو سپورٹ حاصل ہے, اور چین یہی چاہتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی ممالک ہیں برابری کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں, برابری کے ساتھ رہیں, چاہے وہ غریب ملک ہو چاہے امیر ملک ہو. پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی جو پالیسیز ہیں, اکنامک پالیسیز, اس کو اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف انہوں نے چین کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل کر دیا ہے, بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں جو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, BRI والا, وہ شروع ہو, اور شروع بھی ہوا ہے. تو جب بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو والا پراپرلی کام شروع ہو جائے گا تو یہ دنیا کا, بلکہ یہ کہہ دیں کہ نیچرل ایک فنومینا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں سے گزرگاہیں بنائی جاتی ہیں تو وہاں پر جو ہے ٹریڈ ہے, وہاں پر باقی جو سہولتیں ہیں وہ زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جس علاقے سے وہ روڈ گزرتی ہے وہاں پر خوشحالی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہم نے ماضی میں دیکھا, شاہراہ قراقرم دیکھیں, دنیا کی باقی سڑکیں دیکھیں, جہاں جہاں بھی اس قسم کی گزرگاہیں بنی ہیں. تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, پھر سی پیک کا معاملہ ہے. ان تمام چیزوں کو اگر ڈسکس کر کے اس کو کوئی نٹ شیل نکال دیا, کوئی رزلٹ نکال دیا, ہمارے تمام جو معزز مہمان آ رہے ہیں اس ACO کانفرنس کے اندر, تو ظاہر ہے اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ الٹیمیٹ حکومت کو تو ہونا ہی ہونا ہے, لیکن اس کا جو پھل ہے یا جو اس کا جو نچوڑ ہے وہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی اس ملک کے شہری کو جائے گا. جب شہری خوش ہوں گے تو اب ظاہر ہے ریاستیں خوش ہوتی ہیں. تین بڑے مسائل جو ہیں وہ اس وقت دنیا کو درپیش ہیں، اور بالخصوص سے اس خطے کو. ایک تو اکانومی کے حوالے سے، دوسرا اگر دنیا کی بات کریں تو اس وقت یوکرین اور رشیا کے درمیان ایک تنازع چل رہا ہے اور وہ کافی عرصے سے طویل ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح جو اسرائیل کی جارحیت ہے وہ پہلے غزہ پر تھی اور غزہ سے اب لبنان تک اور دیگر جو ممالک تک ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران بھی اس تنظیم کا ایک اہم رکن ہے، اور ایران کے ساتھ بھی اسرائیل کی ایک جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے. گو کہ وہ ایک محدود سطح پر ہے لیکن ضرور ہے، اس حوالے سے ایک ٹینشن ضرور ہے. تو کیا کوئی ٹھوس چیزیں سامنے آ سکتی ہیں ایسی اس کی مذمت کے آگے سے بڑھ کر کے، کوئی ایسا حکمت عملی کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے یہ ممالک اپنا کردار ادا کر سکیں؟ فیصل میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا جو اعلامیہ ہوگا اس میں کیا ہوگا یا اس کے اندر کیا مذمت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے. یہ بہت بڑا فورم ہے جس کے اندر سوچ سمجھ کے جو ہے بات کی جائے گی. تمام ممالک جو ممبر ممالک ہیں اپنا اپنا موقف پیش کریں گے. وہ جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں وہ مسائل ضرور اس اجلاس کے اندر ڈسکس ہوں گے. تو جب مسائل ڈسکس ہوں گے تو ان کو کا حل بھی پیش کیا جائے گا. اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی عالمی برادری جو ہے اسرائیل کے اوپر اور زیادہ فورس کرے کہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں غزہ کے اندر ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے وہ ختم کی جائے. باقی علاقوں میں جو جیسے ہمارا مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر جس طرح کی صورتحال رکھی گئی ہے, یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوگی. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اعلامیہ ہوگا اس اعلامیہ میں کیا آتا ہے. اس کے لیے میرا خیال یہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے. بھارت اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کے حریف ہیں، اور پاکستان کے وجود کو بھارت نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا، اور گزشتہ کئی سالوں سے تو ایک بائیکاٹ پالیسی اپنائے ہوئے ہے. دو طرفہ مذاکرات نہیں ہو رہے، کھیلوں میں بھی بائیکاٹ ہے. کرکٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے. پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ دوستی اور امن کی بات کی، فراخ دلانہ ایک رویہ عمل اختیار کیا ہے. کیا ہے. لیکن بھارت کی طرف سے اس طرح کا رویہ دیکھنے میں نہیں آیا. اب کی بار بھارت جو شرکت کر رہا ہے، اب کی بات بھارت جو شرکت کر رہا ہے وہ بھی شرکت کر رہا ہے ایک کثیر الملکی کانفرنس میں، اور وہ ان کی مجبوری ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا فورم ہے اس کو وہ چھوڑ نہیں اور سکتے. اس کا نیبر اور چائنا ہے اور اس کا نیبر چائنا ہے، دوسری طرف پاکستان ہے. شنگھائی جس تنظیم کا نام ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ بیک سب سے بڑا
جو بیک ہے یا سپورٹ ہے وہ آپ کا چائنا کی طرف سے. جی جی بالکل، اور پاکستان بھی اس کا نیبر ہے، ظاہر ہے کہ اس کا وجود وہ تسلیم نہیں کرتا، بالکل بالکل. سازشیں میں لگا رہتا ہے ہر وقت. اس کے بعد رشیا کا شرکت ہے وہاں پہ، تو ان کے وزیر خارجہ ضرور تو آ رہے ہیں، لیکن وہ ان کا میڈیا مسلسل یہ کہہ رہا ہے جی کہ دو طرفہ مسائل پہ کوئی بات نہیں ہوگی، دو طرفہ مسائل پہ بات نہیں ہوگی. کیا یہاں پہ آنا ان کی مجبوری تھی؟ یار دیکھیں، میڈیا کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے مودی کا میڈیا جو ہے وہ خواہ مخواہ کی کبوتر جاتا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے کہ جی فلانے ریاست کا جو ہے فلانے ادارے کا جو ہے یہ ایجنٹ تھا یہاں پہ ایجنٹ کر رہا ہے. وہ بھائی کبوتر کہاں سے کرتا ہے؟ تو جب اس قسم کی خبریں وہاں کے مودی کے میڈیا کے اندر چلیں گی تو آپ سوچیں کہ ان کے پھر میڈیا کے لوگ کیا ہی بولیں گے. پھر وہ خود نہیں بولیں گے، وہ کسی کی زبان بولیں گے وہاں پہ، تو وہ بولتے رہیں. اب بھارت کے وزیر خارجہ صاحب آ رہے ہیں، آپ حساب لگائیں تو کثیر ملکی ایک کانفرنس اس میں آ رہے ہیں نا. اگر آپ یہ موقف اپنا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے بات نہیں کرنی، دو طرفہ بات نہ کریں. پاکستان بھی آپ سے نہیں کرتا، پاکستان کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں آئی، لیکن ایک فورم ہے، اس فورم کے اندر ہم بات تو رکھ سکتے ہیں نا کہ مقبوضہ کشمیر میں آپ نے 10 لاکھ فوجی بٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے نہتے کشمیری بہن بھائیوں کے اوپر آپ ظلم ڈھاتے ہیں. وہاں پہ آپ نے سب سے بڑا جیل بنایا ہوا ہے پچھلے 5 سالوں سے. نہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے، نہ وہاں پہ فون کی سہولت ہے، نہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہاں پہ ان کو کسی قسم کی سہولت ہے. اور آپ نے 365 والا قانون چینج کر کے آپ نے تو اپنے لوگوں کو وہاں پہ لا کے بٹھانے کی، آباد کاری کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس سے زیادہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے جب یہ بات ہوگی دنیا کے سامنے ہوگی تو ان کی جگہ سائی ہوگی. تو اس لیے وہ اپنی میڈیا کے ذریعے یہ بات اپنے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم کچھ بھی نہیں کریں. لیکن میرا یہ خیال ہے جب ایک فورم ہے، کثیر الملکی فورم ہے، تو اس کے اندر یہ بات ضرور ہوگی اور کرنی بھی چاہیے. باقی جو ہمارے حکومت کے نمائندے وہاں ہوں گے، وزیر اعظم صاحب ہوں گے، انہوں نے ظاہر ایک پلان بنایا ہوگا، ایک اسٹریٹجی بنائی ہوگی. اس اسٹریٹجی کے بعد ہی جا کے کہیں بیٹھ کے یہ باتیں ہوں گی نا. ایسے تو نہیں ہوگی کہ ہمیں اور آپ بیٹھے ہیں جی چلو جی شروع ہو جائیں، یا دھڑے پہ بیٹھے ہوئے دو لوگ آپس میں ایک سیاسی گفتگو شروع کر دیں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک فورم ہے، فورم کے اندر سمجھداری کے ساتھ اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے سبجیکٹ میں پڑھایا جاتا ہے کہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ سب سے بڑا آرٹ ہے. اور ڈپلومیسی کے اندر ایک ڈپلومیٹ جو ہوتا ہے اس کو سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے. اور پاکستان نے ہمیشہ ایسا کیا ہے، ہمیشہ فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے مودی کے رویے پر، انڈیا کے رویے پر. ہمیشہ ایسا فراغ دلانہ مظاہرہ کیا تھا کہ دنیا کو پیغام جائے کہ جی ہم ایسے نہیں ہیں، اور واقعی ہم ایسے نہیں ہیں. ہاں البتہ ان کا جو میڈیا ٹرول ہے، ان کی جو ہمارے خلاف باتیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بھائی 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے تو وہاں زیادہ ہی دیکھی جائے گی نا. ہم ہیں 25 کروڑ پہ، کدھر 25 کروڑ کدھر 1.5 ارب، تو فرق تو ادھر ہی ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ وہاں دیکھنے والے ہیں یہاں نہیں ہیں. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جو کل کانفرنس شروع ہوگی اس کانفرنس کے اندر ظاہر ہے ہر ملک نے اپنے اپنے مسائل کو بیان کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے ایران کے ساتھ جو اپنے مسائل ہیں وہ ڈسکس ہوں. تو اس صورتحال کو آپ دیکھیں، اور باقی اعلامیہ کیا ہوتا ہے میرا خیال یہی ہے کہ اس پر کمنٹ کرنے کی بجائے ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ اعلامیہ کیا یقیناً ہوتا اس کا انتظار کرنا چاہیے، اور اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ اتنا بڑا ایک ایونٹ پاکستان میں ہونا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے، اور اس ایونٹ کی کامیابی ہر پاکستانی کی کامیابی ہے. گو کہ اس حوالے سے بہت سارے جو ہے وہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن جس طرح کی تیاری کی گئی ہے حکومت کی طرف سے اور جس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں یقیناً وہ قابل تحسین ہے. اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ایونٹ پاکستان کا جو امیج ہے عالمی سطح پر اس کو بھی بہتر بنائے گا. اور پاکستان نے ہمیشہ بات کی ہے برابری کی، دوستی کی، امن کی، محبت کی ہے اور تجارت کی. تجارت کی. اور پاکستان نے یہ نہ صرف خطے میں بلکہ خطے سے باہر بھی انہی تعلقات پر زور دیا ہے. اور خطے سے باہر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ان باتوں میں وزن ہے تو یقیناً وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بھی بڑھائے گا. لیکن کسی صورت بھی پاکستان کے اس موقف کو پاکستان کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اس وقت کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، اس وقت نہیں بلکہ ہر وقت تیار ہے، اور کسی طرح کی بھی جارحیت جو ہے اس کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور یہ دنیا کو معلوم ہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.